इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आप पीरों को मानते ना भाई जी? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जितने जोश से आपने कहा लगता है कि बिल्कुल मानते हैं आप, ये ना भाई। वो बंदा को वुजू कर रहा था मस्जिद के वुजू खाने पर, तो किसी ने पूछा भाई कीदा मुरीद है? उसने कहा एक मिनट है। उसने अच्छी तरह वुजू किया, फिर निगाहें झुका ली, आंखों में आंसू आ गए, फिर बड़ी मोहब्बत के साथ कहा भाई मैं रान मुरीद हूं। और भाई पीरों को मानते जो है तो फिर खुल के बोले अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं जी भाई, मानते ना भाई। हमारे यहां देवबंदी बरेलवी आले हदीस, हमारे यहां पीरी मुरीदी के 3 सिलसिले हैं। कितने कितने? चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी। हम चारों को क्यों हजरत जी? ये ना भाई ने नाम जो रखा बीरा डिजिटल, मीरा किसे कहते हैं भाई? पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह मीरा, ठीक है ना भाई? भाई मानते हैं तो उनके नाम पे नाम रखा है। हमारे यहां पीरी मुरीदी के 4 सिलसिले कितने? चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी। अब ये चारों सिलसिले में लिए कहां से हैं? इनमें चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी, इन 3 सिलसिलों का जो बानी है उसको सैयदना अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। एक सिलसिला है नक्शबंद का जिसके बानी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। यानी पीरी मुरीदी के मामले में हमने 12 आने जनाब अली से लिए हैं, 1 चवन्नी अबू बकर सिद्दीक से ली है। जो आज हम पे एतराज करता है तो उसी सैयदों पीर नहीं मानते भाई, हमने तो सैयदों से 3 सिलसिले लिए हैं। तुम अपनी को एक लूली लंगड़ी सिलसिली दिखाओ जो तुमने जनाब अली से ली हो। तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद रोशी पढ़ने में अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी वाला आलिही वस्हाबिही अजमईन। मोहम्मद सी ज़ात आना सकेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सी ज़ात आना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक कायनात ने इस दौर पुरफितन में महज अपनी रज़ा के लिए अपने महबूब दीन की निस्बत से यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन दीन की निस्बत से हमारा ये बाहम मिल बैठना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बड़े ही एहतमाम के साथ एक ऐलान इरशाद फरमाया कि इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से प्यार करने वाले अल्लाह की ज़ात का वो पसंदीदा निज़ाम ज़िंदगी है जो इंसान को दीन दुनिया की कामयाबी और इज़्ज़तें अता करता है। अगर कोई शख्स आज के दौर पे ये चाहे कि मैं दीन से हट के कट के ज़िंदगी गुजारूं और कामयाब हो जाऊं, तो ऐसा शख्स ज़लीलो ख़ार तो हो सकता है, कामयाब व कामरान कभी भी नहीं हो सकता। वो दीन जो अल्लाह ने पूरी इंसानियत की कामयाबी के लिए भेजा,
وہ دین محمدی 1400 سال پہلے کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی دنیا کے ہر خطے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر گھر، ہر فرد کے ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے دین کے فلاں مسئلے کا حل دین سے نہیں ملتا، میرے فلاں معاملے کے بارے دین رہنمائی نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی مثال اس لومڑ کی طرح ہے جو انگور کھانے کے شوق میں 2-4 جمپ لگائے، ہاتھ انگور تک نہ پہنچے تو اپنی نالائکی کا اعتراف نہیں کرتا، فتویٰ انگوروں پر لگا دے، نہیں کھٹے۔ تو اس شخص کی مثال بھی اسی لومڑ کی طرح ہے جو دین سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے در محمد مصطفیٰ پر آتا کوئی نہیں، لیکن دین کے اوپر نعوذ باللہ فتویٰ لگا دیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، مائیکل ایچ ہارٹ مذہباً عیسائی کتاب لکھی دا 100 کہ پوری کائنات میں 100 عظیم ترین شخصیات کون سی ہیں۔ اس بندے نے کتاب جو لکھی تو کتاب میں اس نے بڑے بڑے سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، رسولوں کا تذکرہ کیا اپنے نقطہ نظر کے مطابق، لیکن باوجود عیسائی ہونے کے سب سے اوپر سب سے پہلا جو نام اس نے لکھا وہ کسی اور کا نہیں، نام لکھا تو میرے آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا تو بڑا عجیب قسم کا عیسائی ہے، کلمہ پڑھتا ہے جناب عیسیٰ کا اور سب سے اوپر نام لکھتا ہے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے ریفارمرز کو پڑھا، بڑے بڑے انقلابی لیڈروں کو پڑھا، انبیاء کو پڑھا، رسولوں کو پڑھا، پیغمبروں کو پڑھا، لیکن پہنچا اس نتیجے پر ہوں کہ آنے والے ہر ایک تبدیلی لانے والے صاحب انقلاب نے انسانیت کی رہنمائی تو کی، لیکن زندگی کے مخصوص شعبے میں، لیکن زندگی کے ہر ایک شعبے میں جو کامل ترین رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اب وہ دین جو اللہ نے پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے عطا کیا، وہ دین ہے کیا؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہ جو آج بھی لاہور کی دھرتی پر میانی قبرستان پرانا ملتان روڈ پہ آسودہ خاک ہیں اور جن کی قبر سے بارہا اٹھنے والی خوشبو دنیا والوں نے محسوس کی، ان سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے؟ فرمایا دین نام ہے 3 چیزوں کا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ اب یہ دین کا خلاصہ دیکھیے، جو دین وہ ہے جو اللہ کی ذات کو بھی نہ بھولے، رحمت کائنات کو بھی نہ بھولے، امت محمد مصطفیٰ کو بھی نہ بھولے۔ اب جو حق جس کا ہے اسی کو دیا جائے، اس کو عین اسلام بھی کہتے ہیں، اسی کو عین انصاف بھی کہتے ہیں، لیکن حق کسی کا ہو دیا کسی کو جائے، یعنی حق کو خدا کا دیا جائے مصطفیٰ کو، حق کو نبی کا دیا جائے علی کو، اور حق کو علی کا دیا جائے نبی کو، اس کو عین ظلم بھی کہتے ہیں، اس کو عین شرک بھی کہتے ہیں۔ ہم نے جو حق جس کا ہے اسی کو دینا، نبی کو نبی ماننا ہے، علی کو علی ماننا ہے، ولی کو ولی ماننا ہے، خدا کو خدا ماننا ہے، یہ نا بھائی۔ اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت کی جائے، نبی کا حق کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اور مخلوق کا حق کیا ہے؟ اس کی خدمت کی جائے۔ لیکن یاد رکھے گا خدمت مخلوق کی جائے لیکن انداز مصطفیٰ والا نہ ہو تو تب بھی قابل قبول نہیں، اور عبادت خدا کی جائے لیکن انداز آمنہ کے لال والا نہ ہو تو تب بھی قابل قبول نہیں۔ خدمت مخلوق کی ہو یا عبادت خالق کی، مزاج، انداز، معیار، نمونہ کون؟ وہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کے اس دور میں اگر کوئی ہم چوکی داروں سے پوچھے بھئی دین کیا ہے، تو ہمارے نزدیک دین کی تعریف ہے کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے ہم اسے بھی مومن نہیں کہتے، اگر کوئی پیغمبر کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے ہم
اسے بھی مومن نہیں کہتے. راج خدا کا، انداز مصطفیٰ کا، رواج مصطفیٰ کا، انداز نبی کے صحابہ کا. اگر کوئی بندہ یہ کہ نبی کے صحابہ کا انداز کیا ہے، تو سادہ سا جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا قرآن کو جو مزاج ہے، اس مزاج میں جو 100% رنگے گئے وہ نبی کے صحابہ کا انداز ہے. یعنی اللہ اپنے بندوں کو جس رنگ میں رنگا دیکھنا چاہتا ہے، اس رنگ میں جو خوب رنگے گئے وہ کون؟ نبی کے صحابہ. تو یاد رکھیے گا کہ دین پہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، تو دین پہ عمل کرنے کے لیے دین پر ایمان لانا لازم ہے. اور دین پر ایمان تبھی مکمل ہوگا جب دین پہنچانے والے تینوں ذرائع پر ہمارا ایمان کامل ہوگا. اور وہ تین ذرائع کون سے ہیں؟ کہ اللہ دین دینے والا ہے، نبی دین لینے والے ہیں، اور نبی کے صحابہ دین پہنچانے والے ہیں. خدا نے جب دین دیا ہے تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، نبی نے جب دین دیا ہے تو نبی نے کچھ چھپایا نہیں، اور صحابہ نے جب دین دیا ہے تو نبی کے صحابہ نے دین میں اپنی طرف سے کچھ ملایا نہیں. خدا نے بھی دیا تو کامل مکمل، نبی نے بھی دیا تو کامل مکمل، صحابہ نے بھی دیا تو کامل مکمل. اگر ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں تو آج کے دور کے تین بڑے فتنوں کا خاتمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دین دیا تو اللہ نے کچھ بچایا نہیں، تو ملحدین کا خاتمہ ہے. نبی نے دین دیا تو نبی نے دین چھپایا نہیں، تو قادیانیت کا خاتمہ ہے. اور صحابہ نے دین دیا تو صحابہ نے دین میں اپنی طرف سے کچھ ملایا نہیں، تو دنیا بھر کی رافضیت کا خاتمہ ہے. خدا دین دینے والا، نبی دین لینے والا، صحابہ دین پہنچانے والے. اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ دین بچائے کیوں؟ جی بھائی، اللہ تو دین تب بچائے جب محبوب پیغمبر کے بعد کسی نے آنا ہو. جی بھائی، ہم نے کہ بھائی ہمارے مولوی صاحب، حافظ صاحب گھر چلے جائیں، گھر والی سے روٹی مانگے، وہ پوری چنگیر ہارڈ پاٹ اٹھا کے مولوی صاحب کے سامنے رکھ دیں، تو مولوی صاحب کا جملہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بندی تجھے معلوم ہے میں روٹی ایک کھا تو ساری کیوں رکھی؟ تو جواب کیا ملے گا کہ مولوی صاحب سارے کھا چکے، آپ کے بعد کھانے والا کوئی نہیں، تو میں نے بچانی کیوں ہے؟ جب اس کے بعد کھانے والا کوئی نہیں تو اس نے بچانی کوئی نہیں. جب میرے محبوب محمد کے بعد آنے والا کوئی نہیں تو اللہ نے دین بچانا کیوں ہے؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے جو بطور دین دینا تھا وہ صدقے محمد عربی کے دے دیا، اور جو بطور دین اللہ نے کہنا تھا وہ اللہ نے قرآن مقدس میں کہہ دیا. اب قیامت تک کے لیے بطور دین کہنے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں اور دینے کو بھی کچھ باقی کوئی نہیں. دین خدا نے دیا اور آخری انسان تک کے لیے دیا، تو عقل کہتی دین پھر محفوظ بھی ہونا چاہیے، قیامت تک محفوظ بھی ہونا چاہیے. تو اللہ نے دین کو محفوظ کیا کیسے؟ ہم نے کہا بھئی آج کے دور میں گھر میں کوئی دودھ گھی کی بہاریں جو ہو تو گھر میں بیٹھے اماں ابا مشورہ کرتے ہیں، بچہ سرگودا میں پڑتا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں تو کلو آدھا کلو مکھن گھی تیار کر کے اس کو بھیج دیا جائے. اگر یہ گھی مکھن بھیجنا سرگودا شہر میں ہو تو کرتے کیا ہیں؟ عام سبزی والا شاپر اٹھائیں گے، شاپر کو جھاڑیں گے، گھی مکھن ڈالیں گے، چمچی والے کو پکڑائیں گے، چوٹا والے کو پکڑائیں گے، بھئی فلاں گیٹ پر بچہ کھڑا ہوگا اس کو جا کر دے دیجئے گا. لیکن اگر یہ گھی ہو 10 کلو پہنچانا کراچی ہو اور بندہ بڑا جگری ہو، ہم عام سبزی والا شاپر نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ پلاسٹک والا ڈبہ بھی نہیں اٹھاتے، سلور اسٹیل کا ڈبہ ہوگا، لکھ کر چیک کریں گے، گھی اس میں ڈالیں گے، شاپر چڑھائیں گے، ڈھکنا کسیں گے، 2-4 دیہاتوں میں جا کے پتہ کریں گے تو کراچی جانے والا ہے، بندہ کو قابل اعتبار مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کار کو کمپنی والے کے پاس جائیں گے، 1000-2000 پلے سے ادا بھی کریں گے، کہیں گے کیا اس تک پہنچانا ایسے کہ کھائے بھی کوئی نہیں ملائے بھی کوئی نہیں. یعنی اس تک جو پہنچے تو خالص بھی پہنچے، مکمل بھی. بندہ پوچھے چودھری صاحب خیریت تو ہے، ایک ڈبے کے لیے 2000 خرچہ، جواب ملتا 2000 نہیں، 2 اوپر سے اور بھی لگ جائیں، لیکن دل کی تمنا یہ ہے اس تک جو پہنچے تو ایسے پہنچے، خالص بھی پہنچے، مکمل بھی پہنچے، نکالے بھی کوئی نہیں، کھائے بھی کوئی نہیں، ملائے بھی
کوئی نہیں. کیوں کہ بندہ بڑا جگری ہے, سفر بڑا دور کا ہے, چیز بڑی قیمتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک قیامت سے لمبا کائنات میں سفر کون سا ہے؟ انسان سے بڑھ کے اللہ کے ہاں اللہ کو عزیز کون ہے؟ اور دین سے بڑھ کے اللہ کے ہاں قیمتی چیز کوئی نہیں, دین سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں, انسان سے بڑھ کے اللہ کو پیارا کوئی نہیں, قیامت سے لمبا کائنات میں سفر کوئی نہیں. تو آخری انسان تک دین کو کامل مکمل پہنچانے کے لیے اللہ نے تو بہترین قسم کا انتظام کیے. ایک دین کا پیکنگ سسٹم اعلیٰ, دوسرا دین پہنچانے والی کارگو کمپنی بھی اعلیٰ. جو دین کا میرے بھائی پیکنگ سسٹم ہے اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں, اور جو دین پہنچانے والی کارگو کمپنی ہے اسے محمد کے یاروں کی جماعت کہتے ہیں. تو اللہ نے قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کر دیا. اب اللہ بچائے کیوں جب محبوب پیغمبر کے بعد آنے والا کوئی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی آج یہ کہے کہ نعوذ باللہ فلاں مسئلے کا حل نہیں ملتا, پھر یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو علیم و خبیر ذات ہے خالق کائنات کی, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے نصاب دینا کیسا تھا. انسان کی ضروریات سے بڑھ کے جو انسان کی ضروریات کو جانے اسی کو انسان کا خالق رب کائنات کہتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس رب نے نصاب ادھورا دیا ہو امتحان پورا لے کہ نا بھائی. بچہ بوتھی لٹکا گھر جو آ جائے, ماں باپ پوچھیں بوتھا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ پیپر بڑا عجیب قسم کا تھا, اتنا پڑھایا نہیں جنہوں نے پیپر لے لیا, کتاب آدھی پڑھائی اور نصاب اور امتحان لیا پوری کتاب سے. تو کہنے والے کہیں گے بڑا ظالم جس کو اللہ نے زمانے بھر کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور اس محبوب پیغمبر کے ذاتی نام کتنے بھائی؟ جی ذاتی نام میں نے پوچھا بھائی. محمد اور احمد, ٹھیک ہے نا بھائی. صفاتی نام کتنے ہیں؟ چلیں بچے نے کہا 99, ٹھیک ہے نا بھائی, 99, ٹھیک ہے. بعض نے کہا 101 صفاتی نام ہے. قاضی ابو بکر نے کہا 450 صفاتی نام ہے. لاہور کے خالد متین نے کہا 1000 صفاتی نام ہے. ٹھٹھا کے مخدوم ہاشم سندھی نے کہا 1140 صفاتی نام ہے. اور اگر ہم جائیں نا فیصلہ آباد براستہ موٹر وے, دارالحسان والے بابا برق لدھیانوی نے اپنی کتاب میں لکھا 1450 صفاتی نام ہیں. یعنی معاملہ یوں کلیئر کریں کہ جیسے جیسے عقل انسانی بڑھتی جائے گی تو محبوب کی صفات کائنات میں پھیلتی جائیں گی. یعنی محبوب کی صفات کو پھیلاؤ تو پوری کائنات بنتی ہے, اور کائنات کی ساری تعریفوں کو سمیٹو تو میرے محمد کی ذات بنتی ہے. لیکن ذاتی نام کتنے؟ تو محمد اور احمد. تو سارے انبیاء کے نام تو ایک ایک ہیں, تو محبوب پیغمبر کے ذاتی نام 2 کیوں ہیں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے جن کا نام ایک ہے وہ سارے فرشوں کے نبی ہیں, اور آمنہ کے لال وہ ہیں جو محمد بنے تو فرشوں کے نبی ہیں, احمد بنے تو عرشوں کے نبی ہیں. 2 جہاں کا پیغمبر. اس معصوم پیغمبر کے جو صفاتی نام ہیں ان میں ایک نام ہے ظاہر, ایک نام ہے مبین, ایک نام ہے سراج, ایک نام ہے مبلغ. اور رسول پاک جیسا خطیب بھی کوئی زمانے میں نہیں. تو میرے بھائی مبین ظاہر آشکارا کو کہتے ہیں, کھلم کھلا کو کہتے ہیں, بیان کرنے والے کو کہتے ہیں, حق پہنچانے والے کو کہتے ہیں. تو نبی حق بیانی کرنے والا ہے, حق کو چھپانے والا نہیں. نبی کتمان حق نہیں کرتا, نبی اعلان حق کرتا ہے. اور آقا مدنی کریم نے اعلان حق کیا کیسے کہ غزوہ حنین میں ہزاروں تیروں کی بارش تھی, اور تیروں کی بارش میں میرا محبوب پیغمبر گرج کر کہہ رہا تھا لوگوں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, خدا کا نبی ہوں, سچا ہوں, جھوٹا نہیں. نبی چھپائے کیوں؟ نبی تقوی والا ہوتا ہے, تقیے والا نہیں ہوتا. نبی بیان کرنے والا ہوتا ہے, چھپانے والا نہیں ہوتا. رسول پاک نے حق بیانی جو کی تو قبیلے کے لوگ آ گئے, اور نبی پاک کے چچا خواجہ ابو طالب سے کہا, کس سے بھائی؟ خواجہ ابو طالب. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے میں جب بھی جناب علی کے بابا نبی پاک کے چچا ابو طالب جناب ابو طالب کا نام لکھتا ہوں یا کہتا ہوں تو خالی ابو طالب نے لکھتا. میں حضرت ابو طالب لکھتا ہوں, جناب ابو طالب لکھتا ہوں, خواجہ ابو طالب لکھتا ہوں. ایمان لائے نہ لائے الگ معاملہ ہے, لیکن جس کا احترام نبی نے کیا ہم کیوں نہ کریں؟ علماء دیوبند نے کیا لکھا کہ اگر کوئی شخص ہو کافر
لیکن تعلق پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ہو تو ایسے کافر کو بھی گالی نہیں دی جائے گی. کیوں؟ گالی اسے دو گے چوٹ پڑے گی آمنہ کے لال کے خاندان پہ. یہ نا بھائی. جناب حسان نے کہا یا رسول اللہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کر دو حساب کتاب ان کا. تو آمنہ کے لال نے فرمایا حسان جانتے یہ لوگ ہیں کون؟ یہ میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اگر تو انہیں برا کہے گا تو میرے خاندان پر چوٹ پڑے گی. میں کیسے برداشت کروں کوئی شخص میرے خاندان پہ تان و تشنیع کرے؟ تو محبوب پیغمبر کے شاگرد نے کہا یا رسول اللہ ٹینشن ہے ہی کوئی نہیں، بس آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، تھاپڑا دیجئے، پھر کمال دیکھیے کہ آپ کی ذات پہ حرف کوئی نہیں آئے گا، دشمن کے پلے ککھ نہیں چھوڑوں گا. تو رسول پاک نے اجازت دے دی. آج جو لوگ یہ کہیں جی علماء دیوبند علماء اہل سنت یہ تو نسبت رسول کا احترام کوئی نہیں کرتے، اہل بیت رسول کا احترام کوئی نہیں کرتے، بھائی ہم تو نبی کے گھرانے کا احترام تو نبی کا گھرانہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہیں نبی کے خاندان کے، ہم تو ان کا بھی تذکرہ کریں تو احترام کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں کہ خاندان جو نبی کا ہے نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے. جناب ابو طالب کے پاس خاندان کے لوگ آ گئے کہ اپنے یتیم بھتیجے محمد کو سمجھائیے، دولت چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، عورت چاہیے حسین ترین دوشیزہ پیش کر دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو بلا مقابلہ سردار منتخب کر لیتے ہیں. یعنی کتنی شوطی قسم کی سوچ تھی مشرکین مکہ کی جو دولت دنیا سے نبی کے کردار کو خریدنا چاہتے تھے. رسول پاک مدنی کریم نے ایک جملہ فرمایا چچا اول تو ان کی ہمت نہیں، اگر یہ آسمان کے سورج چاند کو توڑ کے مجھ محمد کے ہاتھوں پر رکھے اور پھر مجھ سے کہیں کہ دین میں تھوڑی تبدیلی لے آ، واللہ میں پوری کائنات سے ٹکراؤں گا، خدا کے دین میں تبدیلی نہیں لاؤں گا. تبدیلی لانا تھی کون سی؟ کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیے یہ جو کہتا ہے کہ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں، یہ کہے اتنی سی تبدیلی لے آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ نہ کہے. بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے یہ بالکل کہے، لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کیوں؟ چونکہ ہم نے 360 خداؤں پہ نیا نیا پینٹ کروایا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، سارا بزنس ہمارا فلاپ ہو جائے گا اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی. اتنی سی تبدیلی لے آئے تو خدا کے نبی نے کہا فرمایا پوری کائنات سے ٹکراؤں گا لیکن اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں لاؤں گا. اب دوسرا معاملہ دیکھیے، قبیلہ بنو مخزوم ہے اور یہ ابو جہل کا خاندان ہے. اس خاندان کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی. عورت بیچاری اتفاقی طور پہ خطا ہو گئی. خطا کیا؟ چوری کر بیٹھی. رسول پاک نے حکم دے دیا کہ عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے. عورت کا ہاتھ، قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اگر ہاتھ کٹ گیا تو پچھلے بڑے تانے دیں گے. کلمہ پڑھا تو ہاتھ کٹوا کے آ گیا. یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، آپ نے حکم دیا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، اگر یہ ہاتھ کٹا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، قوم کی ناک کٹ جائے گی. سفارشی کسے بنایا؟ رسول پاک کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو نبی پاک کو بڑے ہی پیارے تھے، حتیٰ کہ اتنے پیارے کہ ناک ان کی بہ رہی تھی. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں صاف کروں؟ فرمایا نہیں، اسے میں خود صاف کروں گا. ایک ہی وقت میں کالے رنگ والا اسامہ بھی نبی کی گود میں اور نبی کا نواسا حسن مجتبی بھی نبی کی. آقا کبھی اسے پیار کریں کبھی اسے پیار کریں. کہنے والوں کا یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک گورا، ایک کالا، ایک سید زادہ، ایک غلام زادہ. فرمایا ایک کو اسامہ بن زید کہتے ہیں، ایک کو حسن ابن علی کہتے ہیں، اور یہی نبی کا دربار ہے جہاں آمنہ کے لال نے سید زادے اور غلام زادے کی تفریق مٹا کے دونوں کو جنت کو سلطان بنا دیا تھا. اس اسامہ کو سفارشی بنا کر لائے لوگ. تو نبی پاک نے جملہ ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی مضبوط ترین قوم تباہ و برباد کیوں ہوئی؟ چونکہ وہاں پہ وڈیروں کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور غریبوں کے لیے قانون اور ہوتا تھا. کہ میں محمد انسانی طبقات میں تقسیم کرنے نہیں آیا، میں تو انسانی طبقات کی تقسیم تفریق کو مٹا کے انسانیت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے آیا ہوں. اب یہاں پر خدا کے نبی نے نام لیا
لیکن ہاں ہماری ذات ایسی نہ ہماری اوقات ایسی کہ ہم اپنے قد سے بڑھ کر بات کریں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگو تم اپنے خاندان کی عورت کی بات کرتے ہو, واللہ مجھ محمد کے گھرانے کی وہ فلاں عورت بھی ایسا کام کر لیتی, میں محمد تب بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا. کیوں کہ نبی جب بھی دنیا میں آئے وہ دین کی بالادستی لے کر آتا ہے, انسانوں کو دین سے اعلیٰ بالا نہیں کرتا. نبی انسانی مزاج سے ڈر کے دین کو بندوں کے تابع نہیں کرتا, بلکہ انسانی مزاج کو دین کے تابع کرتا ہے. نبی ڈرنے والا نہیں ہوتا, نبی نذیر پوری کائنات کو ڈرانے والا ہوتا ہے. اور وہ نبی جس کا قدم جو اٹھے تو 6 ماہ کی مسافت تک دشمن پر روب پڑ جائے, وہ نبی بندوں سے ڈرنے والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو امام الانبیاء مدنی کریم نے کیا کیا, ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دے دیا. اب اگر کوئی بیمار سے کہ اچھا نبی کے صحابہ نے بھی غلطی کی, تو بھائی ہم نے صحابہ کو معصوم مانا ہی کبھی نہیں. ہم نے آمنہ کے لال مدنی کریم کے بعد کسی کو نبی بھی نہیں مانا, کسی کو معصوم بھی, نبوت بھی ختم ہے, معصومیت بھی ختم ہے. ہم نے صحابہ کو مانا تو صحابہ کی خطاؤں سمیت مانا ہے. اور یاد رکھیے گا اگر صحابی کو غلطی کر بیٹھے تو یہ امت کے لیے رحمت بنتی ہے, نبی کے لیے شریعت بنتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. پہلے روزہ کتنے ٹائم کا تھا بھائی؟ شروع میں 24 گھنٹے کا, دن کا بھی رات کا بھی. ٹھیک ہے نا. پیغمبر کے صحابی رات کو روزہ توڑ بیٹھے, رات کو روزہ, صبح دم جو آئے محبوب کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا, یا رسول اللہ یہ کر بیٹھا. اگرچہ غلطی صحابی کی ہے لیکن خدا کی نظر میں صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے پیغمبر کے صحابی کی خطا کے بارے سزا نہیں دی, اللہ نے قانون ہی تبدیل کر دیا. کیا آئندہ روزہ دن ہی دن کا ہوگا, رات کا. ہم جو آج کہہ رہے ہیں روزہ رکھ کر تراویح کیوں نہیں پڑھتے, تو بعض اندر باہر سے جو بالکل ایسے جیسے ساؤنڈ والا ڈبہ سامنے موجود ہے, یہ نا بھائی کہتے کیا ہیں ہم کیوں تراویح پڑھیں, چونکہ ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے صلی اللہ ہو, ہم نے عمر کا کلمہ تو پڑھا ہی کوئی نہیں, تو تراویح تو عمر نے دی ہے. تم کہتے چندروں کے بیٹے تراویح تو عمر نے دی ہے, کہ اتنی بات تو عمر کس نے دیا ہے؟ جی بھائی جی, جو عمر دین کی عزت کا نشان بن کے آیا ہو, تو عمر دین کو غالب کرنے والا ہو سکتا ہے, دین کو برباد کرنے والا نہیں. آج جو کہ میں تراویح اس لیے نہیں پڑھتا چونکہ تراویح عمر نے دی ہے, تو یاد رکھیے گا کہ وہ صحابی جو رات کو روزہ توڑ بیٹھا تھا اور اللہ نے اس کے روزہ توڑنے کی وجہ سے اسے سزا نہیں دی, بلکہ اللہ نے قانون تبدیل کر دیا کہ آئندہ روزہ دن ہی دن کا ہوگا. اس صحابی کا نام بھی عمر ہے. کیا نام بھائی؟ کیا ہے؟ آج جو جناب عمر کی دشمنی میں کہیں میں تراویح نہیں لیتا چونکہ عمر نے دی ہے, تو بچوں یہ جو رعایت ہے یہ بھی تو عمر نے دی ہے نا بھائی. پھر ہمت کر اور روزہ رکھ عمر کی مخالفت میں دن اور رات کا. ہم بھی تو 48 گھنٹے کے بعد ہے کہ چہرے پہ کالا کالا نور آتا کیسا ہے. تو خطا جو ہو گئی, پیغمبر کے صحابہ ہمارے وہ محسن ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو اسلام کی لیبارٹری میں تجربے کے لیے بطور تجربہ پیش کیا ہے. اگر صحابہ سے معاملات نہ ہوتے تو کبھی اسلامی قانون امت کے سامنے آتا ہی, پھر ہوتا کیا, چوری کر لیتا مسجد کا خادم. یہ نا بھائی, مسجد کمیٹی کیا کہتی, وڈو ہاتھ شروع تو کیوں ہے. اگر چوری کر لیتا امام مسجد کا بیٹا تو کمیٹی کیا کہتی, او چلو ایتھوں واڑ دے. اگر یہ چوری کر لیتا کمیٹی کے صدر کا بیٹا, چلو پھر ایتھوں واڑ دے. اگر چوری کر لیتا مفتی کا اپنا بیٹا تو پھر انہیں کو مسئلہ نہیں, چھری دے اتنے ہاتھ پھیر دے تو کل پوری ہو جائے گی. پھر ہاتھ شاتھ کاٹنا کوئی نہیں تھا, بس چھری کے اوپر ہاتھ پھیرو معاملہ ٹھیک ہو گیا.
اگر خدا کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی عملی طور پہ قانون پہ عمل کر کے نہ دکھاتے تو آج کے دور میں دین بچوں کا کھیل بن جاتا. یہ محسن نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وجود کو پیش کر کے قیامت تک کے لیے امت کو نمونہ دے دیا, یہ کر بیٹھو تو کام یوں کرنا ہے. وہ کون؟ پیغمبر کے. تو نبی دین چھپانے والا نہیں ہوتا, نبی دین کو بیان کرنے والا ہوتا ہے. تیسرا معاملہ کون؟ پیغمبر کے صحابہ. اور صحابہ نے جیسا دین لیا ویسے دین دیا, جتنا دین لیا اتنا دین دیا, اور جہاں سے دین لیا وہیں پر دین دیا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کو بندہ یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے, لیکن کلمہ پڑھا ایک مرتبہ, رتی بھر جو ایمان ہوگا تو اللہ قیامت کے دن اسے معاف وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا. جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ یہ کام کرے, فرمایا پھر بھی جائے گا. اللہ کے نبی یہ کام کرے, فرمایا پھر بھی جائے گا. یا رسول اللہ اگر یہ کام کرے, فرمایا تو ناک رگڑ لے, وہ پھر بھی جائے گا. تو ناک رگڑ لے. جناب سیدنا ابو ذر غفاری جب حدیث کو بیان کرتے تو پھر بات پوری کرتے کیا؟ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے سنا, اللہ کے نبی نے فرمایا, میں نے یوں کہا آقا نے یوں فرمایا, میں نے یوں کہا آقا نے یوں فرمایا, میں نے یوں کہا آقا نے یوں فرمایا, پھر اللہ کے نبی نے یوں فرمایا. ابو ذر تو ناک بھی رگڑ لے, وہ تب بھی جنت میں. بات کو چھپایا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نبی پاک گھر میں تشریف لے گئے. نبی پاک اپنے نواسے سے لاڈ فرما رہے تھے, یعنی اپنے کاندھوں پر اٹھایا کس کو؟ حسین ابن, صرف کاندھے پر نہیں بلکہ اللہ کے نبی سواری بنے ہوئے اور حسین ابن علی اوپر سوار اور نبوت کی زلفوں سے کھیل رہے تھے. فاروق اعظم جب اوپر پہنچے تو منظر ایسا دل نشیں تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے, تو اللہ کے نبی نے سواری کی بات کر, دیکھ سوار کتنا پیارا ہے. جناب عمر نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ابن علی کا, رسول کا, ابن بطول کا, نانا کا, نواسا کا, سواری کا سوار. اب عمر فاروق اعظم گھر سے نکلے, مسجد میں آئے. کسی نے پوچھا نہیں تھا, بہر والوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ اندر کیا کچھ کر کے آئے ہیں, لیکن منظر ایسا دل نشیں تھا کہ فوراً فاروق اعظم نے کہا لوگوں میں نے آج بڑا عجیب منظر دیکھا کہ نیچے نبی تھے اوپر ابن علی تھے, محسوس ہی ہوتا تھا کہ پاؤں نبی کے دکھائی دیں, چہرہ حسین کا دکھائی دے. لگتا یوں تھا جیسے بوٹا نبوت کا ہو, پھول شہادت کا ہو. کہ میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا, میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا, میں نے یوں کہا نبی نے یوں فرمایا. جو بات نبی سے سنی تھی وہ ساری بات بتائی. کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ نبی کے صحابہ دین میں ڈنڈی مارتے کو نہیں, دشمن کو ڈنڈا مارے بغیر چھوڑتے کو نہیں. وہ یار رسول خدا کے صلی اللہ ہو جیسے دین لیا ویسے دین دیا. اچھا تبلیغی جماعت کے ساتھ وہ ٹائم لگا بزرات کا بھائی جی چلے. چھٹا نمبر بیان کرتے ہوئے تبلیغی بھائی کیا کہتے ہیں بھائی, آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا. تو صحابہ نے کیا کہا؟ بارک اللہ, پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. پہنچانے کا. اچھا بات تو اتنی سی تھی کہ اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا, یہ کیوں کہا کہ آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ تاکہ امت کو پتہ لگ جائے نبی نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو صحابہ نے گواہی دینے کا بھی حق ادا کر دیا. اچھا بندہ گواہ بناتا کسے ہے؟ سچا بندہ سچے گواہ ڈھونڈتا ہے, جھوٹا بندہ ملتے نا ہمارے عدالتوں میں 250 روپے میں قرآن اٹھانے والے. لیکن آج دنیا بھر کے ججوں کے سامنے ہم کسی چور کو ولی بنا کر پیش کر دیں, اسے پتہ شتہ لگنا کوئی نہیں نا بھائی. کیوں؟ یہ بالکل ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے, ہمارے لباس کو دیکھتا ہے,
ہمارے انداز اتوار کو دیکھتا ہے، لیکن آمنہ کے لال نے جس کے سامنے اپنے گواہ پیش کیے وہ انسان کے ظاہر کو ہی نہیں، انسان کے باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ اعمال کو نہیں نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ جسم کو نہیں روح کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو جج گواہ کو بھی اندر کرتا ہے اور گواہ پیش کرنے والے کو بھی اندر بھیج دیتا ہے۔ اگر گواہ نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو مصطفیٰ پیش کوئی نہ کرتے، اور خدا کی نظر میں جھوٹے ہوتے تو آمنہ کے لال مدنی کریم کے گواہوں کو اللہ قبول ہی کبھی نہ کرتے۔ مصطفیٰ نے گواہ پیش کیے کیوں؟ یہ مصطفیٰ کی نظر میں سچے ہیں۔ خدا نے گواہی قبول کیوں؟ یہ خدا کی نظر میں بھی سچے ہیں۔ اب جو خدا کی نظر میں بھی سچے اور مصطفیٰ کی نظر میں بھی، اور ان سچوں کو بندہ کہنے نہیں یہ تو جھوٹے تھے، جو ابو بکر صدیق کی تکذیب کرے اللہ نے سزا بڑی دی۔ جو ابو بکر کو جھوٹا کہے اللہ نے تقیہ ان کا دین بنا دیا۔ جو عائشہ صدیقہ کی عزت پہ حملہ کرے اللہ نے متع کو ان کا دین بنا دیا۔ جو پیغمبر کے یاروں پر تبرہ کرے اللہ نے تبرہ ان کا دین یوں بنایا کہ رسول پاک مدنی کریم فرمائے یار میرے وہ ہیں جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے چمکائے ہوئے ہیں۔ اچھا ہم دیکھیں بھائی ستارے نظر آ رہے ہیں بھائی، اور بھائی دن میں آسمان پہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ابھی آپ کی مسجد کی چھت پہ نظر آ رہے ہیں نا بھائی، سیلنگ کے اندر۔ ہاں چلے، اگر ستارہ رات کو ٹوٹ جائے تو کہاں گرتا ہے بھائی؟ چنیوٹ کی پہاڑیوں پہ جی، کلر کہار میں، ریگستان میں۔ سارے کہیں گے مولوی ستارہ ٹوٹ بھی جائے تو زمین پر نہیں گرتا۔ رسول خدا نے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا اصحابی النجوم، یار میرے تاریاں ورگے، یار میرے۔ مختصر ترین جملے میں نبی پاک نے مسئلہ ہی، پہلی بات تو یاد رکھو کہ ستارے ہیں کون؟ کون بھائی؟ تو زمین پر ہوتے آسمان پر۔ اگر ستاروں کو دیکھنا چاہو تو گردن اتنی اٹھانی پڑتی کہ ٹوپی پیروں میں آ جائے تب بھی ان پہ نظر ہے۔ تو کہا میرے یاروں کے بارے بات پلے باندھ لینا، یہ تم سے اتنے ہی اعلیٰ اونچے ہیں جس نے آسمان کے ستارے زمین کے ذرات سے اونچے ہیں۔ اگر کوئی بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے تھوکنا چاہے تو ستاروں پہ تھوک لے گا؟ جی بھائی نہیں، تھوکے گا ستاروں پر، منہ اپنا گندا کرے گا۔ یہی تو کہا آمنہ کے لال نے اصحابی النجوم، میرے یاروں کو بھونکنے والوں، ان کا بگڑتا کچھ نہیں، تمہارے پلے رہتا کچھ نہیں۔ اصحابی النجوم، ستارے کتنے بھائی؟ 3 5 12 14 72، یہ بے شمار ہیں بھائی۔ جی بھائی تو یہی تو کہا اللہ کے نبی نے اصحابی النجوم۔ تم جو کہو کہ نعوذ باللہ 3 مسلمان باقی کافر ہو گئے، میرے یار 3 5 12 14 72 نہیں، ستارے بھی بے شمار ہیں، محمد کے یار بھی بے شمار ہیں۔ اصحابی النجوم، جیسے کوئی ستارہ نور سے خالی نہیں، ایسے کوئی یار محمد عربی کا نور ایمان سے خالی نہیں۔ ستارہ ٹوٹ بھی جائے تو زمین پہ نہیں گرتا۔ اگر صحابی سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو وہ تیرے میرا جیسا نہیں ہوتا۔ ستارہ ٹوٹ کے بھی تجھ سے مجھ سے اعلیٰ ہے، صحابی خطا بھی کر بیٹھے تبھی پوری امت کے ولیوں سے اعلیٰ ہے۔ تو رسول پاک نے مسئلہ ہی حل کر دیا نا بھائی۔ گواہی کن کی دی؟ صحابہ کی۔ ایسا نا بھائی، بندہ کو بیٹھا روڈ پہ، بندہ مجھے سنا بھی خیرات علی کیسے بیٹھا ہے، کہتا ہے وہ اماں کا موبائل خراب ہو گیا، مارکیٹ جاؤں گا موبائل ٹھیک کروا کے لاؤں گا۔ بھائی وہاں تک جائے گا تو پتہ ہی کوئی نہیں مارکیٹ میں کاریگر اچھا کون سا ہے، مارکیٹ کہاں پر ہے، روپے تو خیرات مانگتا ہے، دہاڑی بھی برباد کرے گا، موبائل بھی برباد کروا کے آئے گا۔ یہاں کسی کالج والے نوجوان کو پکڑا دے، شام کو جب واپس آئے گا تو ٹھیک کرواتے لیتا آئے گا، تو خیرات علی کہتا ہے کہ نہیں بھائی حالات بڑے خراب نے، کی پتہ کسی بے ایمان دا بیچ کے نہ کھا جائے۔ یعنی جس پہ تجھے اعتبار نہ ہو اسے تو اماں کا خراب موبائل نہیں دیتا۔ اگر نعوذ باللہ محبوب پیغمبر کو صحابہ پر اعتبار نہیں تھا تو اللہ نے اتنا بڑا دین محمد کے یاروں کو کیوں دے دیا تھا؟ کیا کہا؟ گواہ کون؟ صحابہ۔ فرمایا میرے بعد یہ دین امت تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، غائبین تک پہنچانا۔ بات ختم ہو گئی بھائی،
نہ ڈھیلے ہو. جی بھائی, دین غائبین تک پہنچانا, تو غائبین کون تھے اس دور میں بھائی؟ ہم تھے نا بھائی. تو نبی نے دین دیا کس کو؟ جو موجود تھے. کون تھے بھائی؟ وہ صحابہ. بندہ چلا جائے نا خوشاب اترے جا کے, تو ہر دکان امین کا اصلی ڈھوڈا, انور کا اصلی ڈھوڈا, چکوال نے تو اصلی چکوال کی سوغات, یعنی پتہ ہی لگتا بھائی اصلی یا نقلی, ایک نمبر یا دو نمبر. چونکہ ہر ایک بندے نام پہ نام جو رکھا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد دین کے معاملے میں تذبذب کا شک کا شکار نہ ہو جانا. دین کے گواہ بھی صحابہ, دین کے وارث بھی صحابہ, گواہی ان کی لی تو وہ بھی صحابہ, دین جن کے حوالے کے تو وہ بھی. میرے بعد دین غائبین تک پہنچانا کس کی ذمہ داری؟ جی بھائی. تو اللہ کے مسئلہ حل کر دیا کہ مولوی انور, مولوی امین کے نام کا بورڈ پڑھ کے دھوکہ بازی میں مبتلا نہ ہو جائے. میں محمد جو کہتا ہوں کہ میرے بعد دین کے وارث کون؟ صحابہ. کہ محمدی دین کی اور کو برانچ ہے ہی نہیں, برانچ ہے تو صرف نبی کے صحابہ. نبی کے دین محمدی خالص ملے گا تو کہاں سے؟ صحابہ. ان کے علاوہ جو ملے گا وہ بے دینی ہو سکتی ہے, ظلمت ہو سکتی ہے, بدعت ہو سکتی ہے, کفر ہو سکتا ہے. دین کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دین ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ کون؟ نبی کے. نبی کے. ممکن ہے کو پڑوسی مل جائے اور کہے وہ کیا تھوڑا مولوی ڈنڈی مار گیا کیا؟ نبی پاک نے فرمایا تھا میں نے قیامت تک کے دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. قیمتی چیز کون سی؟ ایک قرآن, ایک نبی کے اہل بیت. ایک قرآن, ایک نبی کے. تو مولوی نے ان کا نام تو لیا ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اگر میں نے کوئی 1000 روپے کسی کو دینا ہو تو بچے کو پکڑا دوں گا, ایسا نا بھائی. لیکن 50,000 کسی کے دینے ہو اور دروازے پر جب بچہ نکلے تو دے دوں گا, میں شامی پھر آ جاؤں گا. کیوں؟ چونکہ چیز قیمتی ہے. اگر اگلا بندہ اس کے اہل نہیں تو میں اس کے حوالے کرتا نہیں. تو آمنہ کے لال فرمائیں کہ قیامت تک کے لیے دو بھاری بھرکم قیمتی ترین چیزیں میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. تو جن کے حوالے کی تھی وہ تھے کون؟ قرآن بھی دیا تو صحابہ کو, اہل بیت بھی دیے تو صحابہ کو. اگر یہ نعوذ باللہ اہل نہیں تھے تو نبی نے دیا کیوں؟ یہ نا بھائی. تو پیغمبر کے صحابہ کے لیے قیامت تک کے لیے دو چیزیں ہیں ماننا, ایک قرآن, ایک اہل بیت, مان گئے. لیکن امت کے لیے 3 چیزیں, کون سی؟ قرآن بھی, اہل بیت بھی, نبی کے صحابہ بھی. نبی کے صحابہ. چلے بات میری ختم ہوگی بھیا. اب جو آج کہنے والا یہ کہے کہ میں دین تو مانتا ہوں, صحابہ کو کیوں مانوں؟ ٹھیک ہے نا بھائی. صحابہ تو بحر کے لوگ ہیں. یاد رکھے گا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابی. کائنات کے لوگوں, اللہ نے پوری کائنات میں سے اپنے لیے مجھ محمد کو چنا اور میرے لیے میرے یاروں کو چنا. میرے لیے جو خدا کے چنے ہوئے ہوں, زمانے کے چنے ہوئے, ان پہ تنقید. بھئی خالق کے انتخاب کو مخلوق برا کیسے کہہ سکتی ہے؟ رب نے چنے چن کر دیے کسے؟ محبوب پیغمبر. اگر کوئی کہے پیغمبر کے صحابہ ایسے تھے نعوذ باللہ, تو بھئی صحابی کی ذات میں, صفات میں, ایمان میں, ایقان میں, کردار میں, گفتار میں, ظاہر میں, باطن میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ چننے والے نے خطا کر دی ہو, چمکانے والے نے کوئی کمی چھوڑ دی ہو. چننے والا وہ ہے جسے ذوالجلال کہتے ہیں, چمکانے والا وہ ہے جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. اس لیے ہر صحابی کو ہم بے مثال کہتے ہیں. جو یار مصطفیٰ کے ہیں انہیں نبی کے صحابہ کہتے ہیں, اور جو گھر بار محمد مصطفیٰ کا ہے انہیں نبی کے اہل بیت کہتے ہیں. انہیں نبی کے اہل بیت میں کون کون ہے؟ پیغمبر کی ازواج نبی کے اہل بیت, نبی کی بیٹیاں نبی کے اہل بیت. ایسا نا بھائی. آسمان سے فرشتہ جو آیا, دروازے پر دستک دی, خاتون نکلی بہر, کہ اے ابراہیم کے گھر والوں, اللہ کی طرف سے تم پہ سلام ہو. اللہ نے بشارت دی ہے ان قریب اللہ تمہیں بیٹا دے گا.
جب آسمان کے فرشتے نے جناب ابراہیم کے گھر پہ دستک دے کر کہا تھا اے ابراہیم کے اہل بیت، تو اس وقت جناب ابراہیم کے اپنے گھر میں کتنے بچے موجود تھے بھائی؟ جی کوئی بھی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بیٹی کوئی نہیں، داماد کوئی نہیں، نواسے کوئی نہیں، نواسیاں کوئی نہیں۔ تو آسمان کے فرشتے نے ابراہیم کا اہل بیت کس سے کہا تھا؟ جناب ابراہیم کی بیوی سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمانی ہو، آسمانی ہو، نورانی ہو، ان سب کا عقیدہ ایک ہے کہ ابراہیم کی بیوی ابراہیم کا اہل بیت ہے، تو محمد عربی کی گھر والیاں محمد عربی کا اہل بیت ہے۔ تو رسول پاک کی گھر والیاں یہ بھی نبی کا اہل بیت ہے۔ اور بیٹی جب تک آپ کے گھر میں ہو تو آپ کے گھر والوں میں شامل ہے۔ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی پھر وہ داماد کے گھر والی کہلائے گی، داماد کے گھر والوں میں شامل ہوگی۔ تو محبوب کی بیٹیاں جب تک محبوب کے اپنے گھر میں تھیں تو نبی بات کے اہل بیت میں شامل تھیں۔ بیٹیاں 8 ہجری تک فوت ہو گئیں، 9 ہجری میں بیٹی ایک رہ گئی، سیدہ فاطمہ، جناب علی، جناب حسن، جناب حسین۔ امام الانبیاء مدنی کریم نے سیدہ ام سلمہ کے گھر میں بیٹھ کے ان پہ چادر ڈالی، دائیں بٹھایا جناب علی کو، بائیں بٹھایا سیدہ فاطمہ کو، اور اللہ کے نبی نے حسن و حسین کو گود میں بٹھا کے چادر ڈال کے پھر کہا مولا ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، ان کو میرے اہل بیت میں۔ جو پیغمبر کی ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، نبی کے داماد، نبی کی بیٹی، نبی کے نواسے، یہ بھی نبی کے اہل بیت ہیں۔ جو قرآن کے بنائے اہل بیت کو نہ مانے ہم انہیں رافضی کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے بنوائے کو اہل بیت نہ مانے ہم ان کو خارجی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رافضی بھی لانتی ہے، خارجی بھی لانتی ہے۔ ان کے منکر کو بھی مسلمان نہیں کہتے، ان کے منکر کو بھی ہم مسلمان نہیں کہتے، وہ بھی نبی کا گھرانہ، یہ بھی نبی کا گھرانہ۔ 14 صدیوں کے بعد آج کے دور میں اگر کوئی حاجی دوڑا دوڑا واپس جو آئے، ہم جب ملنے کے لیے جائیں اسے بھی، حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا۔ ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں، بچے 4 ہیں، کھجور ایک ہے، ٹکڑے کر کر کے سب کو دے دینا، اور گٹھلی سٹنی نہیں، سنبھال کر رکھی، کیوں؟ اونچی جگہ پہ رکھ دینا۔ بندہ پوچھا اتنا احترام، اتنا اہتمام کیوں؟ گٹھلی میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو جواب ایک ہی ملتا، پترا معاملہ کھجور دا نہیں، معاملہ نسبت حضور دا ہے۔ ہم 14 صدیوں کے بعد بھی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتے کیوں ہیں کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے۔ جب گٹھلی کا اتنا احترام ہے تو ان کا احترام کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کاندھوں پر دیکھا، کبھی نبی کے کاندھوں پہ سوار دیکھا، اور کبھی ان کو جنتی سردار دیکھا، جن کو اللہ کے نبی کبھی چومتے ہیں، کبھی آقا مدنی کریم ان کو سونگتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اولاد تو ہماری بھی ہے، ہم اولاد کو چومتے ہیں، لیکن آپ حسن و حسین کو سونگتے ہیں، یہ بات کیوں ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا میں اس حسن حسین کو کیوں نہ سونگوں کہ جن کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن آج جو کہنے والا یہ کہے نہیں یہ سننی نہیں نا، ایتے آلے بیت نو مانتے ہی کوئی نہیں، پائنتن نہیں مانتے۔ بھائی پائنتن ہیں تو دلیل کیا ہے؟ جی حدیث ہے، علی آل بیت حدیث ہے، اما فاطمہ آل بیت میں ہیں، بالکل حدیث ہے، حسن و حسین اہل بیت میں ہیں، بالکل حدیث ہے۔ اسے کہتے ہیں حدیث قصہ، یعنی چادر والی حدیث، کہ رسول پاک نے چاروں پہ چادر ڈالی تو یہ اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اگر کوئی گواہ جھوٹا ہو تو گواہی سچی ہوگی بھائی؟ جی بھائی، اگر راوی جھوٹا ہو تو روایت سچی ہوگی، اگر لکھنے والا جھوٹا ہو تو کتاب سچی ہوگی؟ نہیں، زمانہ جانتا ہے کہ گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا مانو گے، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا مانو گے، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا مانو گے، اور کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا مانو گے۔ رسول پاک نے چادر کے نیچے علی، زہرا، حسن، حسین کو بٹھایا اور کہا مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کو سن کے امت کے سامنے بیان کرنے والی حدیث کی راوی کون ہے؟ اسی کو ابو بکر کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ، پیغمبر کی زوجہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ عائشہ، اب ہم چونکہ عائشہ کو مومنہ بھی مانتے ہیں، ماں بھی،
تو ہمارے نزدیک حدیث بھی سچی ہے، علی کی شان بھی سچی ہے، زہرا کی شان بھی سچی ہے، حسن و حسین کی شان بھی، لیکن جو عائشہ کو ماں بھی نہ مانے، سچی بھی نہ مانے، مومنہ بھی نہ مانے، اور وہ کہے کہ حدیث ہے، تو بھئی حدیث تبھی ہوگی جب ماں کو مانے گا تو حدیث مانی جائے گی، مومنہ مانے گا تو حدیث مانی جائے گی، راوی کو مانے گا تو روایت مانی جائے گی، صحابی کو مانے گا تو حدیث مانی جائے گی۔ علی، حسن، حسین، فاطمہ پیغمبر کے اہل بیت ہیں، حدیث تبھی مانی جائے گی جب عائشہ صدیقہ کو ماں بھی مانے گا، مومنہ بھی مانے گا۔ آج 3 اعتراضات بڑے ہوتے ہیں اہل سنت پہ، اور یہ گل ہے تسی جدوں ویکھو کہندے میرے پیر صاحبہ تو تسی اہل بیت نوں پیر تے مانتے کوئی نہیں، سیداں نوں پیر نہیں مانتے، اعتراض ہے۔ تو یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم نبی کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی۔ اچھا اصحاب کون ہیں؟ بھائی نبی کے نزدیک جو ہوئے ہم نے دور والوں کو بھی سردار مان لیا، اور نبی کے اپنے خاندان والے، نبی سے دور ہوا ابو لہب جو بنا، ہم نے جنت کے نظاروں کا مالک نہیں جہنم کے انگاروں کا مالک مانا ہے۔ ہم نے جب بھی جانا کسی کو پہچانا تو نسبت محمد ہے، اگر دور سے پیغمبر کی بارگاہ میں آ جائے ہم اس کو تو سید و سردار کہتے، تو نبی کے اپنے گھر والوں کو سید سردار کیوں نہیں مانیں گے؟ نہیں، آپ صحابہ کو پیر مانتے ہو، اہل بیت کو پیر نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ تو آپ پیروں کو مانتے نا بھائی؟ جی چلے الحمدللہ، جتنے جوش سے آپ نے کہا لگتا یہ کہ بالکل مانتے ہیں آپ، یہ نا بھائی۔ وہ بندہ کو وضو کر رہا تھا مسجد کے وضو خانے پر، تو کسی نے پوچھا بھائی کیدہ مرید ہیں؟ اس نے کہا ایک منٹ ہے۔ اس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر نگاہیں جھکا لی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر بڑی محبت کے ساتھ کہا بھائی میں رن مرید ہوں۔ اور بھائی پیروں کو مانتے جو ہیں تو پھر کھل کے بولے الحمدللہ مانتے ہیں۔ جی بھائی مانتے نا بھائی؟ ہمارے ہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہمارے ہاں پیری مریدی کے 3 سلسلے ہیں۔ کتنے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ ہم چاروں کو کیوں حضرت جی؟ بھائی نے نام جو رکھا بیران ڈیجیٹل، میرا کسے کہتے ہیں بھائی؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، شاہ میرا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی مانتے ہیں تو ان کے نام پہ نام رکھا ہے۔ ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 سلسلے کتنے؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ اب یہ چاروں سلسلے میں لیے کہاں سے ہیں؟ ان میں چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 سلسلوں کا جو بانی ہے اس کو سیدنا علی جل مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے نقشبند کا جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی پیری مریدی کے معاملے میں ہم نے 12 آنے جناب علی سے لیے ہیں، 1 54 ابو بکر صدیق سے لی ہے۔ جو آج ہم پہ اعتراض کرتا ہے تو اسی سیدنا پیر نہیں مندے، بھائی ہم نے تو سیدوں 3 سلسلے لیے ہیں، تم اپنی کو ایک لولی لنگڑی سلسلی دکھاؤ جو تم نے جناب علی سے لی ہو۔ تمہاری سلسلی علی سے کوئی نہیں ملتی، ہمارے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے ہیں۔ دوسرا اعتراض کا ہوتا ہے اپنے حدیثیں کہاں سے لی؟ تو یاد رکھیے گا ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں بھائی، کتنی؟ اور یار لوگوں کی ٹوٹل 4۔ میرے ماموں ذاکر تھے، کبھی گھر تشریف لے آتے اور بہن بھائیوں کی پلاننگ ہو جاتی کہ آج ماموں کی دوڑ لگوانی ہے، تو روٹی کے ٹکڑے چنگیر میں 4 ماموں جی فرار، یعنی جن کو 4 کا عدد برداشت نہیں، کتابیں ان کی 3 کانے، یعنی یار نبی کے ہو تو 3 کانے، اور پوچھو نمازیں فجر، ظہرین، مغربین، یار نبی کے 3 ہو تو کانے، تیری نمازیں ٹوٹل 3 ہو تو تو یہ بھائی کالا بھی ہے کانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا، نہ عقلوں نہ شکلوں۔ ہم نے حدیثیں کہاں سے لی؟ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں اور ان کی 4 بڑی کتابیں۔ ہماری کتابوں میں 34,000 حدیثیں ہیں اور ان کی 4 کتابوں میں 44,000 حدیثیں ہیں۔ ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں الکافی جیسی کوئی نہیں۔ ہماری بخاری شریف میں ٹوٹل 7,000 روایات ہیں، ان کی ایک الکافی کتاب میں 16,199 روایات ہیں۔ اور ہم نے میرے بھائی پنجتن پاک سے کیا لیا اور انہوں نے پنجتن پاک سے کیا لیا؟
ہم نے جو حدیثیں لی امام بخاری نے وہ پیغمبر کے 145 صحابہ سے لی ہیں. کتنی؟ 100. اور انہوں نے جو حدیثیں لی ہیں وہ 95% حدیثیں نبی سے بھی نہیں، صحابی سے بھی نہیں، تابعی سے بھی نہیں، تبع تابعی سے. کس سے؟ امام جعفر صادق سے، امام باقر سے. اور ان کو تابعی تبھی مانا جائے گا کہ جب ان کو ایمان والا مانو جن صحابہ کو انہوں نے دیکھا تھا، اور جن صحابہ کو دیکھ کر یہ تابعی بنے تو ان کو تو یار لوگ مسلمان مانتے ہی نہیں. تو پھر ان کا درجہ کون سا؟ ہم نے حدیث لی نبی کی ذات سے، نبی کی اولاد سے، نبی کی جماعت سے. انہوں نے حدیث کے لی میرے بھائی محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، نام ان کا جناب عقیل ہے، جناب علی کے وہ بھائی ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں. ان کے بارے انہوں نے کیا لکھا کہ پائی پاوے مولا علی دبی ہے لیکن حدیث نہیں لڑی نہ کرو. یہ نا بھائی ہم نے حدیثیں کیسے لی؟ حضرت حسین ابن علی ہی نہیں، حسین ابن علی کی اولاد 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 17 اولادیں حسین کی ہیں، راوی اہل سنت کے ہیں. 37 اولادیں جناب علی کی ہیں اور وہ راوی اہل سنت کے ہیں. راوی ہم نے حدیث کیسے لی؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے امام علی رضا ہیں، 9ویں امام ہیں. جو جب تشریف لے نیشہ پور میں تو امام شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اہل سنت کے امام تھے. انہوں نے جیسے دیکھا کہ اللہ کا ولی آیا تو اپنے شاگردوں کو چھٹی دی کہ سارے چادریں اٹھاؤ اور گلی میں چھاؤں کر لو کہ آل نبی کے آنے والے شہزادے پر دھوپ کی حدت نہ ہو. جو 9ویں امام کے وجود پر دھوپ کی شدت کو برداشت نہ کریں ان کے بڑوں نے پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو آگ کیسے لگا دی ہوگی؟ لگام پکڑی امام کی سواری کی، بٹھایا اور اہل سنت کے امام شفیق بلخی رحمۃ اللہ کا حضور ایک ایسی حدیث سنائیے کہ جو حدیث آپ نے اپنے خاندان والوں سے سنی ہو، جو آپ نے اماموں سے سنی ہو. آج جو بعض لوگ کہیں نا جی اماموں سے حدیثیں انہوں نے لی ہی نہیں تو بھائی کتابیں ہماری بیان تو کرے تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. کبھی تشریف لے کر آ تو انشاءاللہ تجھے پیر اختر شاہ صاحب کے گھر کا دیسی مرغا بھی کھلاؤں گا، حدیثیں بھی سناؤں گا. یہ نا بھائی حدیثیں ہیں کیا کہ ہماری کتابوں میں جو ائمہ اہل بیت سے حدیثیں ہم نے لی ہیں ان میں 7 حدیثیں صحیح مسلم میں ہیں، 6 بخاری میں ہیں، 3 ابو داؤد میں ہیں، 3 امام ترمذی نے لی اور 1 حدیث امام نسائی نے لی. اب یہ حدیث ہے کون سی؟ امام علی رضا فرماتے کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے ابا حضرت موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنی اپنے بابا جناب جعفر صادق سے، انہوں نے سنی اپنے بابا حضرت امام باقر سے، انہوں نے سنی اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا حضرت حسین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا حضرت علی سے، حضرت علی نے سنی اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی نے سنی جبرائیل امین سے اور جبرائیل امین نے یہ حدیث سنی خود خالق کائنات سے. اچھا حدیث کیا ہے؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ خدا کا قلعہ ہے. خدا کا جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہہ لیجئے جی بھائی، جس نے کہا لا الہ کہ وہ اللہ کے قلعے میں اللہ کی حفاظت میں آ گیا. حدیث مکمل ہو گئی. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی اور ساتھ لکھا کہ اگر کسی گھر میں پاگل پن کا مجنون دیوانہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ کوئی ایسا لا علاج مریض ہو کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہو تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ نہیں، حدیث بیان کرنے والوں کے نام پڑھ کے اس مریض پہ دم کر دے تو اللہ لا علاج کو بھی صحت کاملہ عطا فرما دے گا. اب وہ نام لینے کیا ہیں کہ امام علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، امام باقر، حضرت زین العابدین، جناب حسین، حضرت علی، اللہ کے نبی، جبرائیل امین، خالق کائنات کا ناموں کو پڑھ کے اگر کوئی مریض پہ دم کر دے اللہ صحت کامل عطا کر دے گا. جن کے ہاں اماموں کے نام وظیفہ بن جائیں وہ حبدار تو ہوتے ہیں، غدار کبھی بھی نہیں ہوتے. چلے آخری بات اور بات ختم ہوئی. اگلا اعتراض ہوتا ہے دین کہاں سے لیا؟ تو بھائی دین کے شارع کون ہے؟ وہ امام ہیں. امام کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک. ہم نے دین لیا ہے امام اعظم سے. امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟
تو امام اعظم کے پوتے اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دادا کو جو علم عطا کیا وہ آل محمد کے صدقے سے عطا کیا. امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے 9 استاد ایسے ہیں جو اولاد جناب علی کی ہیں اور استاد امام اعظم کے. حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 آپ کے داماد ہیں، اور جناب علی کے بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، باقی 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی. جن 5 سے اولاد چلی وہ حسن ابن علی، حسین ابن علی، محمد بن علی، عباس ابن علی، عمر ابن علی، اور جناب علی کے 17 بیٹوں میں 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور ان 9 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، حسین بن علی. آج جو ہم سے کہتا ہے تجھے کربلا نہیں ماندے، بھئی ہم تو کربلا کے ہر شہید کو مانے، علی کے بیٹوں کو مانے، 9 کے 9 کو مانے. ہمت کر کے کسی مجلس میں تو بھی تو 9 کا نام لینا. جی بھائی ہم جناب علی کے سارے شہید بیٹوں کو مانے. کیوں؟ پتر جو علی دینے. جی بھائی بیٹے جو جناب علی کے ہیں. تو حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا کون ہے؟ ان کا نام سیدنا حسن مجتبی ہے. حسن مجتبی کا بیٹا کون ہے؟ ان کا نام حسن مصنع ہے. حسن مصنع کا بیٹا کون ہے؟ ان کا نام جناب عبداللہ ہے. عبداللہ کا بیٹا کون ہے؟ اس کا نام محمد ہے. یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا. اور اسی محمد کی چھٹی پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا ابو صالح موسیٰ. ابو صالح موسیٰ دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، بیٹھا سیب دیکھا، سیب اٹھایا کھایا. دل میں یہ بات آ گئی، میں نے مالک سے پوچھا کوئی نہیں. الٹے قدموں آئے، باغ کے مالی سے کہا حضور معاف کیجئے گا میں آپ کا سیب کھا بیٹھا. تو باغ کا مالی پہچان گیا کہ بندہ کو بڑا خاص ہے. کہ 1 سال تک تو میرے باغ کا مالی بن، سال کے بعد جو آئے گا تب تیری معافی کا اعلان کروں گا. سال کے بعد جو آئے تو باغ کے مالی نے کہا میری بیٹی موجود ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی ہے، اس سے شادی کرے گا تب تیری جان چھوڑوں گا. شادی کی، کمرے میں گئے، خاتون بڑی حسین و جمیل. الٹے قدموں واپس آئے، کہا بابا جی آپ نے کچھ کہا تھا، خاتون کوئی اور ہے. تو بابا جی نے کہا کہ میں نے کہا اندھی ہے. اندھی کیوں کہا؟ کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی نہیں. اسے بہری کہا کیوں؟ اس نے آلات موسیقی کی آواز کبھی سنی ہی کوئی نہیں. اسے ٹنڈی منڈی کہا، اس نے کبھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہی کوئی نہیں. اسے میں نے گونگی کہا، اس کی زبان پہ اللہ کی ناشکری والا جملہ کبھی آیا ہی کوئی نہیں. اس خاتون کا نام ہے فاطمہ، 10ویں پشت میں اولاد ہے. حضرت حسن مجتبی کی نوجوان ابو صالح موسیٰ 10ویں پشت میں اولاد ہے. حضرت حسین ابن علی کی جب باپ ایسا ماں ایسی، تو اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو ہم نے تو ولیوں کو بھی مانا، نبیوں کو بھی مانا، جناب علی کو بھی. ساری باتیں آپ ہی سے ہوئی یہ نا بھائی. لیکن بہت بڑی تعداد بالکل مسجد کے ساتھ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی، تو کچھ بات ان سے کر لی جائے. جی بھائی چلے. میں نے آخری بات ہی کی. باغ کے مالک نے کیا کہا؟ آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے. نبی کے صحابہ میں بحث چھڑ گئی، سب سے بہترین خاتون کون ہوتی ہے؟ عورت کی سب سے اچھی خوبی. ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھ کر آؤں کہ عورتوں میں سب سے اچھی خاتون کون ہے. نبی پاک نے فرمایا ہاں دوڑ کے جا. جناب علی ہے، سیدہ فاطمہ سے پوچھا. نبی کے یاروں میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کی سب سے بہترین خصوصیت کون سی ہے. تو جو خصوصیت جنتی عورتوں کی سردار نے بتائی، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اسی سیدہ فاطمہ کے پڑوس میں جنت میں مقام محل عطا فرما دے. اس ماں فاطمہ نے کیا کہا؟ علی میری نظر میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر کو دیکھے، نہ کوئی غیر اس کو دیکھے، نہ کوئی غیر اس کو دیکھے. بہری کیوں کہا کہ ڈوریے؟ اس نے کبھی آلات موسیقی کی آواز نہیں سنی. لیکن جہاں پر میرے بلیوٹوتھ کان میں ہو، موبائل ساتھ چلتا ہو، آٹا گوندا جائے تو گانے کی لے پہ ٹھڑک ٹھڑک کے آٹا گوندنے والی ماؤں کے بطن سے ولی اللہ پیدا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تب
تب ہوتا ہے جب ماں کا تعلق ایسا مضبوط ہو کہ اماں کہے پتر نماز پڑھے گا تو اللہ روٹی دے گا، جیسے مصلی اٹھائے روٹی نکل آئے۔ اماں گئی پڑوس میں، بیٹا مدرسے سے واپس آ گیا، اماں کو اچانک خیال آیا آج تو روٹی رکھی ہی نہیں، دوڑی دوڑی جو آئی تو بیٹا سویا ہوا تھا، جگایا کہا بیٹا روٹی کھا لی؟ کہا اماں کھائی، پر جیڑی چاس آج آئی نا پہلے کدی نہیں سی، کہ ماں نے رب کو یوں منایا کہ ماں گھر میں نہیں، اللہ نے اس کے بیٹے کو بھوکا نہیں سلایا، جنت کی غذا یوں کھلائی کہ زمانہ اسی کو خواجہ فرید رحم اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتا ہے، گنجے شکر کا اس آواز اس کے کانوں میں کبھی گئی نہیں۔ موسیقی زنا کو پیدا کرتی ہے، برائی کو پیدا کرتی ہے۔ تیسری چیز کیا فرمائی کہ اس کو گونگی کیوں کہا؟ آمنہ کے لال جو واپس تشریف لائے نا معراج سے، تو رسول پاک نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثریت دیکھی عورتوں کی، مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ عورتوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی زبان پہ نہ شکری والا جملہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ مارے گئے، تیرے گھر میں خوشی دیکھی کون سی؟ جدوں تیرے پیڑ پہ ہی خوشی من لبی کوئی نہیں۔ کبھی گھر والوں کا شکوہ، کبھی بیٹوں کا شکوہ، کبھی میکے کا شکوہ، کبھی سسرال کا شکوہ، کبھی خدا کی ذات کا شکوہ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت فاطمہ کیسی خاتون تھی؟ پر میں فاطمہ جیسی میں نے عورت زمانے میں کوئی نہیں دیکھی۔ پوچھا کیسے؟ کہ گھر میں کچھ ہوتا تھا شکر کرتی تھی، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا صبر کرتی تھی۔ کہ ٹنڈی منڈی کیوں کہا؟ کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کوئی نہیں کیا۔ کبیرہ گناہ کا ہمارے ہاں سر عورتوں میں نہیں مردوں میں بھی ایسا ہے نا، وہ ہے ہی ہے میرا، میں چغل خوری نہیں کہا، ہے ہی ہے میرا بھائی، جو بات کسی میں ہو پھر کی جائے اسے چغل خوری کہتے ہیں، کسی میں بات نہ ہو پھر کی جائے اسے بہتان کہتے ہیں۔ اسے بہتان تہمت الگ گناہ ہے، غیبت چغل خوری الگ گناہ، اور ایسی مصیبت ہے گناہ کہ جناب موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہوئی۔ جناب موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے کہ تیری قوم میں ایسا ایک بندہ موجود جب تک اٹھے گا نہیں بارش دوں گا ہی، اٹھا بھی نہیں بارش بھی آ گئی۔ کیوں؟ دل ہی دل میں کا مولا آج بھانڈا پھوٹ گیا، اگر آج میں رسوا ہو گیا تجھے ستار کون کہے گا؟ تجھے معاف نہ کہے تو غفار کون کہے گا؟ صلح یوں ہی کہ اٹھا نہیں، اللہ نے بارش دے دی۔ جناب موسیٰ نے کہا مولا اٹھا تو ہے نہیں، اور داستہ دینا بندہ کیڑا ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ جب کل تک میری اس کی لڑائی تھی میں نے تب اس کو ننگا نہیں کیا، اب تو دوست بن گئے، اب رسوا کیوں کروں؟ جو ہمارے معاملہ میں نہیں وہ ہے ہی ہے میرا، ہو پھر کہا جائے تو اسے چغل خوری کہتے ہیں، نہ ہو پھر کہا جیسے تینوں میں دس رہے کسی ہو نہ دسی، اگلا کسی اور کو بتا تینوں دس کسی ہو نہ دسی، نتیجہ شام سے پہلے پورے محلے میں رپورٹ ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے کبیرہ کا۔ یہ بیٹی میری وہ ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتی کوئی نہیں۔ اب میری ماؤں بہنوں بیٹوں کو لمبا چوڑا آپ کے ذمہ کام کوئی نہیں، ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اپنی اولاد کو بس ایک بات کی نصیحت کر دے، دنیا کا سارا نظام تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ نے اعمال انسان کے ساتھ جوڑے، اور انسان کی پہلی درسگاہ کون سی؟ وہ ماں کا دامن ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اسکول میں چوری ہو گئی بچے کی پینسل، گھر واپس آئے اما پینسل چوری ہو گئی، تو ماں نے کہا جدو بھی آنا کو نقصان ہی کر کے تو بھی تو لے کے آنا، اس نے کہا بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اگلے دن اگلے کا بستہ، اگلے دن اگلے کا بستہ، پھر فیض یوں پھیلا اما جی کا پورے اسکول کے بستے خالی۔ جملہ ماں کا ایک ہی تھا، تو بھی تو لے کے آنا۔ دوسرا بچہ جو آیا اما جی چوری ہو گئی، کیا ہوا؟ پینسل گم ہو گئی، کہا 10 روپے پکڑ پینسلیں 2 لے کے رہا۔ اما جی پینسل چوری ایک ہوئے، کہا 2 رکھ بستے میں، کیوں؟ ایک خود استعمال میں کرا، دوسری کسی کے پاس نہ ہو تو اپنی پینسل دے دینا۔
نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں بچوں کا معاملہ ایک جیسا ہوا، لیکن ماں کے ایک جملے نے ایک کو سخی بنا دیا، دوسرے کو زمانے کا چور بنا دیا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپنے کے عالم میں تھے۔ اماں نے کہا بیٹا ابا تیرا فوت ہو گیا، دین کا علم حاصل کر، فلاں قافلہ جا رہا بغداد، ان کے ساتھ چلا جا۔ رستے میں چوری ہو گئی، چور نے پوچھا کیا تیرے پاس؟ کہا 40 اشرفیاں۔ ہر چور نے کہا بچہ ہے 40 اشرفیاں کہاں، یہ مذاق کر رہا ہے۔ جب سب کو لوٹ لیا تو چوروں کا سردار آ گیا، کہ ایک بات بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہ 40 اشرفیاں۔ کہاں ہیں؟ کہ کچھ دے تلے تو قمیض دے اندر۔ چھپاتا کیوں نہیں؟ کہ اماں نے ایک ہی بات کی تھی، بیٹا زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، ایک بات پلے باندھ لے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ چونکہ خدا کے نبی کی حدیث یہ ہے کہ جھوٹ میں فائدہ کوئی نہیں، سچ میں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے میں ایک لمحے کو سوچا یہ بچہ ہو کہ ماں کی نافرمانی کوئی نہیں کرتا، میں اتنا بڑا ہو کہ خدا کا نافرمان ہوں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر کئی لاکھوں لوگوں نے توبہ کی، لیکن سب سے پہلے جو توبہ کر کے چور سے ولی بنے وہ یہی ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ جملہ کیا کہا تھا؟ جھوٹ کبھی جب اولاد کے سامنے ابا کہے نا او جا کے ابا جی گھر کوئی نہیں بیٹھے، تو بچے اتنے سچے ہوتے ہیں دروازے پہ جا کر ایک جملہ کہتے ہیں چاچو ابو جی کہہ رہے میں گھر بیٹھا ہی کوئی نہیں۔ جب چونا لگانا جھوٹ بولنا ماں باپ سکھائیں، پھر سب سے پہلا چونا گھر میں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایک بات پہلے والے، دوسری گزارش یہ اور آخری بات یہ بھائی، وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ نے جن کو نعمت اولاد دی ہے، نہیں دی اللہ ان کے دامن کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اور چپ بلی آ جائے گی، چپ بلی آ جائے گی۔ امت کے شیروں کو ہم نے بزدل نہیں بنانا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب سے ہماری ماؤں بہنوں نے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو بلیوں سے ڈرانا شروع کیا تو کتوں نے سڑکوں پر آ کر بھونکنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم نے ان کو بلیوں سے نہیں ڈرانا، ان کو واقعات سناؤ۔ ابھی ہم بیٹھے تھے اپنے شہید بھائی کے گھر، ایک بچہ آیا حنظلہ، ایک آیا حمزہ، ایک آیا حذیفہ، نام تو ہے نا بھائی۔ کس سے کہانیاں سناؤ محمد کے یاروں کی، کس سے سناؤ کربلا کے سرداروں کی، کس سے سناؤ آل محمد کے۔ رب کا قرآن کا 3 چیزوں کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، قرآن کی تعلیم دو، نبی کا احترام سکھاؤ، اہل بیت کی پہچان کرواؤ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب ان کو پہچان ان کی کروائیں گے تو انشاءاللہ دین سے یہ ہٹیں گے کوئی نہیں، اور کسی کو دین پہ بکنے دیں گے کوئی نہیں۔ تو تشریف لانے والے تمام احباب کی رب تعالیٰ جان مال عزت آبرو آل اولاد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے، اور جو دامن مراد آپ حضرات کے دل میں جو بھی تمنا ہے رب تعالیٰ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آپ کو وہ عطا فرمائے جو آپ کے حق میں اچھا ہو، اور جو آپ ایسی تمنا کریں جو حق میں اچھا نہ ہو تو اللہ آپ کے حق میں اسے اچھا فرما دے۔ رب کائنات ہماری جانب سے امت کے تمام تر محسنین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ نسل و فصلوں کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔